बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम रमज़ान की सेरी ट्रांसमिशन में आप सबको अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप हमारा ये प्रोग्राम माशाल्लाह जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरह आप फ़ीडबैक दे रहे हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने मौज़ूआत के हवाले से हमें बता रहे हैं कि इस मौजू पे प्रोग्राम करें, और ख़ास तौर पे जिस तरह आप मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान नईमी साहब को लाइक कर रहे हैं, और हकीकत है कि अल्लाह ताला ने उनको जो फ़न दिया है बोलने का और जो वो सहर अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, वो नो डाउट कि माशाअल्लाह बड़े समझाने का बड़ा प्यारा अंदाज़ है, बड़ा नफीस अंदाज़ है। आज के पैनल के अंदर भी हमारे साथ मुफ्ती साहब भी शामिल होंगे, नदीम मौलवी साहब भी शामिल होंगे और हमारे कुछ और मेहमान भी शामिल होंगे। उनका तारुफ भी आपके सामने पेश करेंगे। और पैगाम रमज़ान की इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है वहाँ आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार, आपकी अपनायत और जिस तरह आपके जज्बात है उसकी हम कदर करते हैं और मज़ीद इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसा गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने कहा था हम 4 टॉपिक पे अपने इस प्रोग्राम को करने वाले थे, जिसमें झूठ था, तकब्बुर था, गीबत थी और रियाकारी थी, लेकिन हम एक ही टॉपिक पे बात कर सके और हमारे प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म हो गया। लिहाजा आज हम फिर इसी टॉपिक को दोबारा लेके आ रहे हैं, यानी तकब्बुर पे आज हम बात करने लगे हैं और तकब्बुर के ऊपर हम मुफ्ती साहिबान से और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से सवाल व जवाब करेंगे और आपके जो आए हुए सवालात हैं उसको भी अपने इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। तो हमद उसकी जो शहंशाहों का शहंशाह है, हमद उसकी जो शहंशाहों का शहंशाह है और पनाह है उसकी जिसकी पकड़ से ना कोई बचा है ना बचेगा। सलाम है उस हस्ती पर जिसने फ़क्र से फ़क्र पाया, जिसकी आज़ी ने कायनात को सजदा करना सिखाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पैगाम रमज़ान की इस पुरनूर महफ़िल में हम इंसानी नफ्स के उस सबसे बड़े फितने की हकीकत खोलेंगे जिसने फ़रिश्तों के उस्ताद इब्लीस को बना दिया और ताकतवर फ़िरौन को मिट्टी में मिला दिया। वो बीमारी जो दिल के पत्थर और आँखों को अंधा कर देती है। जी हाँ, आज हमारा मौजू है तकब्बुर, मगर इंसान उसे ओढ़ने की कोशिश में अपनी आक़िबत बर्बाद कर देता है। ये खाक का ढेर, ये फ़ानी सी जान, फिर ये कैसा गुस्सा और कैसा गुमान। इसकी जो रब अज़ीम है वही बंदगी है या दिल तस्लीम है। बुराई तो सिर्फ़ उस रब को सजी है जहाँ आजिज़ी है वहीं बंदगी है। नाज़रीन, हम सजदे तो करते हैं मगर क्या हमारे सरों के साथ साथ हमारी अना भी झुकती है? रमज़ान तो आया है हमें बंदा बनाने, मगर क्या हम अपने ओहदे, अपनी दौलत या अपनी नेकी के तकब्बुर में दूसरों को हकीर तो नहीं समझ रहे? याद रखिए, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा। नाज़रीन, क्या हमने कुछ सोचा है कि हमारी अना हमें अल्लाह से कितना दूर ले जा रही है? हम रमज़ान में भूखे प्यासे तो रहते, मगर क्या हमारे लहजे की सख्ती और दूसरों को हकीर समझने की आदत ख़त्म हुई है? इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे, तकब्बुर के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज कल आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, जिस तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद करें, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें ताउन किया है डेल सैनिटरी वेयर ने, जो क्वालिटी के हवाले से माना और जाना जाता है। इसी तरह हमज़ा रेजिडेंसी, नईम धानानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, और इसी तरीके से अलगाबा पब्लिशर ने हमारे साथ ताउन किया है और पाकिस्तान सरामिक्स इंडस्ट्री ने हमारे साथ ताउन किया। इनको हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते और कुछ ही देर में आपके सामने फिर हाजिर होते। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। दिखा दे मौला मौला काबा, दिखा दे मौला मौला काबा, दिखा दे मौला मौला काबा, दिखा दे मौला। उम्र मेरी अब
بچی ہے کہاں عمر میری اب بچی ہے کہاں مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی میں بھی کعبے کے ارد گرد گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں دکھا دے الہی مجھے بھی حرم وہ دکھا دے الہی مجھے بھی حرم وہ برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا میں اکثر ہی کعبے کی یادوں میں کھویا میں کتنا ہوں تڑپا میں کتنا ہوں رویا میں اکثر ہی کعبے کی یادوں میں کھویا میں کتنا ہوں رویا میں کتنا ہوں تڑپا بجھا دے الہی یہ دل میرا کتنا ہے الہی دکھا دے یہ دل میرا بے چین مولا ہے کتنا بلا لے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا ایک شعر کیوں نہ ایڈ کروں کیونکہ ماہ رمضان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ماہ رمضان مکہ شریف میں گزروائے آمین آئندہ سال انشاءاللہ شاعر لکھتے ہیں کہ رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے تکبر تکبر مطلب غرور ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے اور جہاں ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے ہماری وہ نیکیاں ہمارے وہ نیک کام ہمارا کردار سب ختم ہو جاتا ہے کیوں آتا ہے ہمارے اندر یہ غرور کیا ہمارے دل کی ایک کون سی بیماری ہے جس میں ہم تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہم اپنا سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں اپنا چین برباد کر دیتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں اتنا کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے خوشیاں نہیں ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے وہ ایک تکبر وہ ایک چھوٹا سا غرور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا
کہ سب ہم سے نیچے ہیں اور ہم سب سے اوپر ہیں. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے دکھنے میں لیکن بہت بڑا گناہ ہے. آج ہم اس پروگرام میں جانیں گے کہ تکبر ہم میں کیوں آتا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے, اس کو ہم اپنے اندر سے کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام میں اور جانیے گا کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس تکبر سے کیسے بچا سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. اقبال ادوانی سیونگ ہوم سی او ہیں, سوشل ورکر ہیں. خوش آمدید ہے ہمارے پروگرام میں, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ارسلان علی, اسلامک اسٹڈی ریسرچر ہیں. انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس تکبر کے بارے میں ان سے بھی بہت کچھ جانیں گے. ماشاءاللہ. اور پھر آپ ہمارے پینلسٹ کو تو جانتے ہی ہیں جن سے بہت سارے, سلیم بھائی ہمارے آج بھی سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات آئے کہ ان کی خوبصورتی کا راز کے لیے بھی آیا ہے کہ آپ روزانہ کہہ رہی ہیں کہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے ہیں. تو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ندیم مولوی صاحب, خوش آمدید, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو. اور آج میں راز بتا ہی دیتا ہوں. چلیں سبحان اللہ, آج ہمیں یہ راز بتا کر ہی جائیں گے. سن لیں آپ بھی سن لیں. 5 وقت کی نماز اور وضو باوضو رہا کریں. آپ یقین کریں 40 دن میں آپ کا چہرہ خود بتائے گا. مگر ہاں باوضو ہو کے اٹھا کریں, سونے سے پہلے بھی وضو کریں. یہ جتنا ہم وضو کر رہے ہیں نا, یہ ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے, جو امریکہ کی, جو مسلمانوں کی نہیں ہے, انہوں نے اس پہ ریسرچ کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کی ہائیجین, آپ کا ہیلتھ اور آپ کے سکن جو ہے نا وہ گلو کرتا ہے. یعنی کہ ہم جو ہر وقت کیونکہ ہم جتنی دفعہ وضو کرتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں آپ کا جتنے بھی ڈسٹ ہوتے ہیں جو سکن کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بعض وقت گرمیوں میں آپ پسینہ سا آ جاتا ہے, وہ سب جب کلین ہوتے ہیں تو یہ پورز کھلتے ہیں. تو یہ جب پورز کھلیں گے تو آپ کا سکن گلو کرے گا. تو یہ ہے میرے رب کا تحفہ کہ وضو کرو اور نماز پڑھو. شکریہ ندیم بھائی نے اپنا راز بتا دیا. اس کے ساتھ ہمارے سب کے دل عزیز ہمارے مفتی محسن الزما اسلامک اسکالر ہیں اور آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں. روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بہت اہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. خوش آمدید. بالکل ماشاءاللہ. اقبال بھائی, اقبال اڈوانی صاحب, نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے. اقبال صاحب, سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرے تھے اور ہم نے آپ سے انٹرو کے حوالے سے کہا کہ اقبال بھائی آپ اپنے ڈیزینیشن کے حوالے سے ہمیں بتائے, تو آپ نے صرف ایک ہی لفظ کہا کہ بس سیونگ ہوم کا سی او لکھ دو. حالانکہ میں جانتا ہوں اس رب کا کروڑوں احسان ہے, اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا. نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے کئی باہر ممالکوں کے اندر آپ کے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں, جہاں کینیا کے اندر بھی ہے, ابھی ان دنوں باکو کے اندر بھی ہے, دبئی کے اندر بھی ہے, جدہ کے اندر بھی ہے, کینیا میں بھی ہے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر ہے. اور آپ جب پاکستان آتے ہیں اور کبھی پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, اور پاکستان میں آ کر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر اتوار کو جو ہے آپ فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ گھل مل جاتے ہیں. تو ہم نے جو موضوع رکھا ہے تکبر, اس کے اندر ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ اپنے ورکروں کے ساتھ, ان کے ساتھ, تو کبھی ذہن کے اندر یہ خاکہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور میں ان کو اس طرح ٹریٹ کروں. کس طریقے سے آپ اپنے ان سارے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا تکبر کی, تو انسان میں تکبر کہاں سے آتا ہے سوال یہ ہے. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ تکبر کسی انسان میں بھی آتا ہے تو اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہی اس سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ اس میں تکبر آ جاتا ہے. ہم کسی ایک انسان پہ بلیم ڈالیں کہ یہ کافی تکبر کر رہا ہے یا گھمنڈ ہے اس کو, تو گھمنڈ آتا کہاں سے؟ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ میں تکبر آ جاتا ہے. تو تکبر سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس کی چوائس آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھو گے اٹھو گے جو ہر وقت آپ کی غلط چیز میں جو غلط کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو کہیں گے آپ صحیح ہو, یعنی آپ کی ہر بات میں کہنے والے لوگ, تو پہلے ان لوگوں سے آپ دور ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے آپ کا تکبر خود بخود ختم ہو جائے گا. اور زیادہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو سچ بات بتاتے ہوں, آپ کی خامیاں بھی بتائیں, اور اگر آپ کی خامیاں لوگ بتانے والے آپ کے پاس آ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا تکبر آپ میں آئے گا.
تو کیا کیسے ججمنٹ کرتے اقبال بھائی، آپ کیسے اندازہ لگا لیتے کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے جا رہا ہے اور اس طریقے سے ہمارے لیے واقعی مخلص ہے یا ہمیں صرف ویسے ہی چاپلوسی کر رہا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے جی بھائی جان کہ آپ ہر روز 1-2 گھنٹے تنہائی میں رہیں موبائل بند کر کے، کیونکہ آج اگر تنہائی آپ چاہتے ہیں تو موبائل بند کرنا پڑے گا، موبائل ہے تو آپ تنہا نہیں ہو. بالکل 1-2 گھنٹے تنہائی میں رہیں اور موبائل بند کر دیں اور اپنے آپ سے بات کریں یا سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا وہ شخص ہے جو آپ کی غلط بات میں بھی آپ کو کہتا ہے آپ صحیح ہے، آپ کی ان باتوں میں بھی آپ کو بولتا ہے آپ صحیح جا رہے ہو، آپ صحیح کر رہے ہو. آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا، کوئی دوسرا تھوڑی بتانے آئے گا. 1 گھنٹہ آپ خود، کتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، 1-2 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، اکیلا رہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل بند کر کے. آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کون آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کون آپ سے سچ بول رہا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلا ایک طریقہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو خود سے سچ بولنا پڑے گا. بالکل کیا اور بات ہے. جس دن آپ نے خود سے سچ بول دیا اور ہر ریئلٹی کو ماننا شروع کر دیا، آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی. آپ میں تکبر کہاں سے آیا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، سب پتہ چل جائے گا. بس شرط یہ ہے 1-2 گھنٹہ اپنے آپ کو ڈیلی دیں آپ اور اپنے آپ سے سچ بولیں، کبھی تکبر نہیں آئے گا. اور کچھ ریئلٹی کو مان لیں. وہ ریئلٹی یہ ہے جو ہر کسی کو ماننی چاہیے، مانتے ہیں لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اذان ہوتی ہے اور جب انسان مرتا ہے تو نماز ہوتی ہے، لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی. اس چیز کو پہلے تو آپ مان لیں کہ بس میری زندگی یہی ہے، اذان اور نماز کا وقفہ. بالکل پہلے تو اس کو ہر وقت محسوس کریں کہ ایک لمحے میں بھی میری جان جا سکتی ہے. اور جس دن آپ نے اس سچائی کو ہر لحاظ سے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں کچھ لمحے میں بھی مر سکتا ہوں، تکبر آنے کی بات ہی ختم ہو گئی. کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ تکبر کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ تکبر آپ کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے. تکبر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے اس سے جڑا ہوا ہے. تکبر آپ کی خوبصورتی سے جڑا ہوا ہے. تکبر آپ کی عزت اور شہرت سے جڑا ہوا ہے. لیکن یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے تکبر سے. لیکن ان چیزوں کا وجود کہاں سے ہے کہ میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. میری زندگی نہیں ہے تو اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے. تو جو زندگی میری خود کی ہے ہی نہیں، جو مجھے کبھی بھی چھوڑ کے چلی جائے گی، جو سانسیں مجھے کبھی بھی چھوڑ جائیں گی، تو اس کے ذریعے مجھے جو چیزیں مل رہی ہیں تو اس کی کیا اوقات ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. جب سب سے امپورٹنٹ چیز میری جان ہے، وہ ایک دن چلی جائے گی، اس کو مجھے ایکسیپٹ کر لوں، تکبر ختم ہو جائے گا. اس سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا، وہ ہے یا نہیں ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اس کو تسلیم کر لیں کہ مجھے آج نہیں تو کل مرنا ہے. اقبال صاحب، آپ بہت سارے سوشل ورک پہ کام کر رہے ہیں. ابھی جیسے سلیم بھائی نے بولا کہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں ہر اتوار کو، تو اس کا جذبہ، یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں جذبہ میں بتاؤں کہاں سے ہوا. پہلے میں نے ابھی جو بات کی تو اس سے یہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں کہ زندگی جو ہے، آپ کو کوئی ایسا شخص دنیا کا سب سے جھوٹا انسان جو کوے کو سفید بیان کر دے، اس میں اتنی قابلیت بھی جس میں ہوگی، وہ بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مروں گا نہیں. تو پھر یہ تو کی کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے کسی ایسی جگہ جہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے یا کچھ ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ جو فوڈ آپ کھاتے ہیں وہ نہیں ملے گی، 15 دن کا ٹریول ہوتا ہے ہمارا، تو ہم اس کا پورا بندوبست کرتے ہیں. کھانے بھی لے جائیں گے، پتہ چلا اتنا موسم میں چیک کیا، گرم کپڑے بھی لے لیں گے صرف 15 دن کے لیے. جب ہم 15 دن کا اتنا بندوبست کرتے ہیں تو جو زندگی کے بعد جو زندگی ہے، موت کے بعد، اس کا کیا بندوبست ہے؟ اس کا بندوبست کیا ہے؟ اس کا بندوبست یہی ہے نا. تو اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں، بظاہر یہ لگ رہا ہے میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی ہیلپ نہیں کر رہا، میں اپنے لیے بندوبست کر رہا ہوں. جیسے آپ کسی جگہ پہ جا کے گرم کپڑے خرید رہے ہیں تو آپ اس کو جو پیسے دے رہے ہیں اس پہ احسان نہیں کر رہے، اس کے بدلے آپ کپڑے لے رہے ہیں جو آپ کو وہاں سیو کرے گا. تو اگر میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا یہ جذبہ، تو میں اپنی کر رہا ہوں کہ میں اپنا آگے کا بندوبست کر رہا ہوں. تو پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جیسے آپ نے کہا کراچی میں آ کے کرتے ہیں، جہاں میرے جیسے بندے کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، اچھا ہو جاتا ہے کہ یہاں مجھ سے مدد مانگنے کے لیے لوگ ہیں. لیکن آپ یقین کریں دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں کسی کو مدد ہی نہیں چاہیے آپ کی، وہاں آپ اپنا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے کہ یہاں لوگ تیار ہے کہ ہماری ہیلپ کرو اور ہم آپ کا ہمارا بندوبست وہ کر کے دے رہا ہے. اگر مجھ سے کوئی مدد نہیں مانگے
تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو یہ میرے لیے بہت اچھی جگہ ہے, یہاں لوگوں کو ضرورت ہے, مانگتے بھی اور میں مدد بھی کرتا ہوں. تو یہی بندوبست میرا ہو رہا ہے, اور میرے لیے تو بہت اچھی جگہ ہے, اور میرے لیے اچھا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگ رہا ہے. اگر مجھ سے کوئی مانگے نہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اقبال بھائی, ہم مزید اور بھی آپ سے باتیں کریں گے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہی رہے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ایک سوال آپ کو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ پھر میرے ذہن سے نہ نکل جائے, کیونکہ فی البدی زیادہ سوال کرنے کا تجربہ ہے, کیونکہ سوال ہم پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں تو پھر مزہ بھی نہیں آتا. آپ کا جو میں اکثر ہمیشہ آپ سے ایک سوال جو ہمیشہ کرتا ہوں, آپ اجتماعی طور کے اوپر لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیوں نہیں کرتے, اور انفرادی طور پہ لوگوں کے ساتھ کیوں کام کرتے؟ جواب دوں؟ جی دے دیں. دیکھیں, آپ کس کو کہتے ہیں لوگوں, میں جن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اتنی بڑی ٹیم تو ہوتی ہے, اتنی بڑی تو ٹیم ہوتی ہے, اس میں ہر چیز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. جیسے میڈیکل کیمپ ہے, میڈیکل کیمپ میں 10-15 ڈاکٹر ہوتے ہیں, سب کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ سلیپ دے رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ لائنیں لگا رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب لوگ ہوتے ہیں, بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. لیکن آپ کی پرابلم کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ آپ ان لوگوں کو ٹیم سمجھتے ہیں جن کے نام بڑے ہیں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہو میں سمجھ گیا. جو ایک پاپولر سوشل ورکر ہے, یا جو مشہور آدمی ہے, یا جو بہت بڑا بزنس مین ہے, جس کا فیز ہے دنیا کے اندر, بہت بڑا آدمی ہے. آپ کے مختصر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو ٹیم سمجھتے ہیں. ٹیم وہ نہیں ہوتی, ٹیم وہ ہوتی ہے جو ورکنگ کر کے دے. میں بڑے بزنس مین سے کب کام لے لوں گا؟ میں جس سے بڑا نام ہے اس کے کام کب لے لوں گا؟ میں تو بس اس کو آگے پیچھے کرنے میں ٹائم نکل جائے گا. اس کو پہنا, اس کو کرسیاں دو, اس کو چائے پلاؤ, اس کا کھانا پوچھو. میں کرنے آیا ہوں وہاں پر میڈیکل کیمپ, میں عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے آیا ہوں. جس کے لیے مجھے ٹیم کی ضرورت ہے, وہ ٹیم میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اسی کو تو ٹیم کہتے ہیں. جن کو آپ کہتے ہو ٹیم, وہ ٹیم نہیں ہے, وہ صرف بڑے نام ہے کہ بھائی میرے کیمپ کے اندر بڑا گورنر آ گیا, میرے کیمپ کے اندر یہ بہت بڑا بزنس مین آ گیا, میرے کیمپ میں یہ آ گیا. اس بڑے آدمی کو مجھے کیا کرنا ہے جو اس ٹیم کے ساتھ مل کے کام نہ کرے؟ مجھے تو وہ لوگ چاہیے جو کام کریں. بڑے نام کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کا جو پرابلم ہے ہمیشہ رہا ہے, وہ انہی نام کو ہائی لائٹ کرتے ہو جن کے نام بڑے ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے. مجھے بڑے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے تو کام کرنا ہے. مجھے ورکنگ کلاس ٹیم چاہیے. تو ورکنگ کلاس ٹیم میرے ساتھ ہے. اور آپ کہتے ہیں اکیلے کام کر رہا ہوں, اکیلے تو میں کر ہی نہیں سکتا. اس وقت میرے ساتھ 100 لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بس وہ 5 لوگ 10 لوگ جڑے ہوئے نہیں ہوتے جن کو آپ ٹیم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں مزید بات بھی کرتا ہوں اس کے حوالے سے. جی یاسمین ارسلان سے. ارسلان, ہم نے دیکھا آپ کے انٹرو میں کہ آپ اسلامک ریسرچر ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں بتائیں نا کہ ہمارے اندر بہت جلدی غرور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تکبر آ جاتا ہے. یہ کیوں آتا ہے, اور کس طریقے سے ہم, بہت آسان طریقہ جس سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کری, در حقیقت اس سوال میں ہی ہمارا جواب پوشیدہ ہے. صحیح ہے. اصل میں ہمارے عموماً جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑائی کرتا ہے وہ تکبر میں, لیکن ہمارے صوفیہ اکرام, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے بہت اثاثہ چھوڑ کر گئے ہیں, ان کے کچھ مضامین اس طریقے کے ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو آپ تکبر جیسی بیماری سے آرام سے شفا پا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے میں آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تکبر سے پاک ہو تو سلام میں پہل کرو. اب یہ کتنا آسان کام ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, صرف جو بھی ملتا ہے اس سے سلام میں پہل کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں عموماً معاشرے میں دیکھا کیا جاتا ہے, میں بڑا ہوں, مجھے عزت پہلے دی جائے, مجھے نہیں پوچھا گیا, جناب مجھے بلایا نہیں گیا اس لیے نہیں گیا میں. حالانکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے, جو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کی سن لیا کرتے تھے, ان کی مزاج پرسی کر لیا کرتے تھے. اور یہ وہ سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نہ جانے کیوں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی اصل سنتیں ہیں کہ جن کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا مسواک کرنا سنت ہے, بالکل میں مانتا ہوں مسواک کرنا سنت ہے. بھائی جناب وہ داڑھی رکھنا سنت ہے, بالکل یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت سنت ہے. لیکن جو دین کی فاؤنڈیشن ہے, جو پلرز ہیں,
ہم کبھی ان پہ بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں اخلاقیات کا اتنا بڑا فقدان ہے, اور وہ کس وجہ سے ہے کہ کچھ ممبر سے ایسی آوازیں نہیں آئیں کہ جو آنی چاہیے تھیں, جنہوں نے دین کو لمٹ کر دیا. کس حد تک کر دیا لمٹ؟ کہ آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, اور دینیات کو مکمل یہی بتا دیا گیا. لیکن ہمارے بزرگان دین نے بہت خوبصورت بات کری ہے کہ حضرت داتا علی اجویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب ایک بہت خوبصورت کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ عاجزی کے تکبر سے بچو. عاجزی کا تکبر یہ کیا ہے کہ جناب میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھ سے چھوٹا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور میں عاجز اتنا کر لوں کہ میں اس میں لوگوں کو کمپیئر کر کے کروں ارے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو عاجزی کرتا ہی نہیں جتنی میں عاجزی کرتا ہوں. یہ بھی ایک خاص قسم کا تکبر ہے جو کہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. ہمارے یہاں عموماً جو بات کی جاتی ہے وہ غرور کی, بڑائی کی جاتی ہے, لیکن عاجزی میں تکبر یہ ایک بالکل نئی بات ہے. جب میں نے اس چیز کو پڑھا تو میں واقعی ہل گیا کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طریقے سے کہاں پہ جا کے اس بیماری کے لیے بہترین دوا کی ہے. مطلب دوا اب آپ کو کیا ملتی ہے غرور و تکبر کی؟ میرے نزدیک آپ کو اپنے نفس پہ کام کرنے کی ضرورت. آپ جتنا اپنے نفس پہ کام کریں گے, جتنا اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے کہ غرور و تکبر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے رب کو ناراض کرتی ہیں. اور میرا رب کون ہے؟ جو کائنات میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. بالکل. ہمارے یہاں حوالہ جات کیا دیے جاتے ہیں؟ یہ کام نہیں کرو اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ کام نہ کرو اس کو برا لگے گا. ہمارے یہاں کبھی بھی یہ نہیں بتایا جاتا ہے وہ جو کریم ترین ذات ہے وہ ناراض ہو جائے گی. جی یاسمین ندیم صاحب کی طرف آئیں گے ہم. میں آج کے جو حالات ہیں اور آج کے جو لوگ ہیں اس کی مثال دوں گا. بالکل. پاکستان اور ہندوستان کا جنگ ہوا, پاکستان نے الحمدللہ فتح حاصل کی. ساری دنیا میں امریکہ کے ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی تھی, فیلڈ مارشل صاحب آپ نے کیا کمال کر دیا. فیلڈ مارشل صاحب آئے ٹی وی پہ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کمال کر دیا, انہوں نے ایک الفاظ کہی اپنے سپیچ میں کہ صرف اللہ کے کرم سے ہوا. اب آپ دیکھیں وہ فیلڈ مارشل اسی دنیا کے ابھی بھی موجود ہے, امریکہ, برطانیہ, ہر کوئی کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل, مائی فیلڈ مارشل, اور وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا نہیں کہا, انہوں نے سب سے پہلے سپیچ میں کہا سب کچھ یہ اللہ کے کرم سے ہوا, یہ اللہ نے ہم پہ رحمت کی. تو یہ ہوتا ہے تکبر سے پاک انسان. ان کے ارد گرد میں بہت سے لوگ تھے, صرف اس پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں. تو اب ہمیں آج کے دور کے لوگوں سے سیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں, ہم میں یہ ایک تو یہ بات آ جاتی ہے میں, ہر چیز میں کیوں بولوں, میں تو یہ کر سکتا تھا. وہ کرکٹ کا میچ کیا کھیلا یار اس نے, اس سے اچھا تو یہ کھیلتا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا کھیلتا ہے, وہ جو بندہ ہے نا وہ اچھا. گیم کو گیم کی طرح نہیں لیتے. گھر کے اندر بھی باپ آتا ہے, تم کو پتا ہے میں کتنی محنت کر کے کما کے لاتا ہوں, میری وجہ سے تم لوگوں کی پہچان ہے. اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے تکبر میں کہ میرا نام نہیں ہو نا تو کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں. بالکل. یہ عام طور پہ باپ کر جاتے ہیں اور بہت بڑا گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو نفسیاتی طور پہ آپ بچوں کو آپ یقین کریں جس طرح کا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں نا, یہ شاید آپ کو نہیں پتا. اور دوسری بات اللہ کی طرف بھی آپ جو ہے نا ایسے کام کر رہے ہو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. کہ آپ, اللہ کہتا ہے کہ تم میں ذرا بھی عاجزی نہیں ہے. تم اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو دکھا رہے ہو کہ میں نے کمایا. یہ رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے, اور جب اللہ رزق دے رہا ہے تو آپ کہیں سبحان اللہ, بہت اچھا. دیکھیں ہمارے یہاں پہ آپ نے اکثر مفتی صاحب کو سنا ہوگا, مفتی صاحب اکثر کہتے ہیں ندیم بھائی آپ بتائیں, حالانکہ خود مفتی ہے, سند ہے ان کے پاس, مگر جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں مفتی ہوں, میں بول رہا ہوں. ان میں نے اتنے دن ہو گئے, میں نے مفتی صاحب میں کوئی میں نہیں دیکھا. اقبال صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, دنیا بھر میں ان کا نام ہے, ہر جگہ کام کرے. ان کا بڑک پن نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میری ٹیم ہے. اسی طرح ماشاءاللہ سے یاسمین ہے, اتنا اچھا پروگرام کر رہی ہے. سلیم بھائی ہیں, کبھی آپ نے یہ سنا کہ سلیم بھائی بولے میں تو بہت بڑا ہوسٹ ہوں, میں تو بہت بڑا, یا یاسمین ہمیشہ کہتے ہیں آپ.
تو یہ ہم سے ہی آپ نے سیکھنا ہے. ہم کوئی 100 سال پرانی بات نہیں کر رہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک چھوٹے سے معصوم سے میرے کو بہت پسند میں انہیں کرتا ہوں. علی بھائی جو ہے یہاں پہ, بھائی کیا کہوں, بیٹا کہوں گا. علی بیٹے نے کہا, میں نے اس سے آج پروگرام سے پہلے میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, پہلے میں اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے زمانے میں مسجدیں کم ہوتی تھی مگر اس کو آباد کرنے والے لوگ زیادہ تھے. آج کے زمانے میں مسجدیں بہت زیادہ ہے مگر ہم میں وہ سمجھ نہیں ہے جو آپ لوگوں میں. دیکھیں وہ بچے نے کتنی بڑی بات کر دی کہ ہمیں اب دین کو سمجھنا پڑے گا, اور جب ہم سمجھیں گے نا تو اس کے اندر ہمیں تکبر نہیں چاہیے. کیوں؟ کیوں ہمیں تعریف کرنا چاہیے. وہ بچہ ہے, چھوٹا ہے, میرے سے تو بہت چھوٹا ہے, میرے بچے کی برابر ہے عمر کے, مگر میں نے اس سے کہا میں تو یہ آن ایئر بات کروں گا کہ علی آج تم نے مجھے وہ بات سکھا دی جو میں نے کئی سالوں سے سوچی بھی نہیں تھی کہ یہ مسجدیں اتنی بڑھ رہی ہے, نمازی کم ہے, اور ہمارے زمانے میں نمازی بے تحاشا ہوتے تھے, مسجد چھوٹی تھی. پھر میرے جو ذہن میں بات آئی, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ 2 جنریشن بنا. ایک جنریشن نے عبادت کی اور سوچا کہ اس عبادت کو عملاً بھی کام کریں گے, اور جو دوسری والی جنریشن نے ہمیں دیکھا, انہوں نے بھی اچھا کام کیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے لیے جگہ کم ہے, ہم مسجدیں اور بناتے ہیں, مگر ان بٹوین ہم ایک جگہ جو ہے نا مار کھا رہے ہیں. وہ یہ کیا کہ ہم نے مسجدیں بے تحاشا بنا دی مگر ان دیندار لوگوں کو بھول گئے جن کی وجہ سے مسجدیں آباد تھی. بالکل سلیم بھائی, ان سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتے رہنا چاہیے. جی اب ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہے, اویس رحمانی, تو ان سے ایک کلام پیش کریں. کلام سننا چاہیں گے کلام. اویس رحمانی صاحب سے. جی کون سا کلام پیش کریں گے اویس بھائی؟ جی ذات خیر الانام والے ہیں, ذات خیر الانام والے ہیں, ہم درود و سلام والے ہیں, ہم درود و سلام والے ہیں. پاس رکھ اپنے ساغروں پینا, پاس رکھ اپنے ساغروں پینا, ہم تو کوثر کے جام والے ہیں, ہم تو کوثر کے جام والے ہیں, ہم درود و سلام والے ہیں. سیدہ زہرا, سیدہ حیدر و حسین و حسن, سیدہ حیدر و حسین و حسن سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں, سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں, اور مقتدی ہیں سبھی صحابہ کے, مقتدی ہیں سبھی صحابہ کے, اور ساتھ مولا امام والے ہیں, ساتھ مولا امام والے ہیں. ہم ہیں مدح حضور پر
मामूर, हम हैं मदह हुजूर पर मामूर, हम भी शहजाद काम वाले हैं, हम भी शहजाद काम वाले हैं, हम दुरूद और सलाम वाले हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आवेश रूहानी माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू पूरी सैर अंगेज़ अंदाज में लेंगे और यहाँ ब्रेक की तरफ जाएंगे, नाज़रीन लेंगे ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। पैगाम रमज़ान महसूस करो, पैगाम रमज़ान महसूस करो। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पैगाम रमज़ान। और माशाल्लाह जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और जिस तरह सोशल मीडिया के लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से अपना फीडबैक दे रहे, नो डाउट कि माशाल्लाह हम उन्हीं के जो मौजू दिए गए उसी पे बात भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो आपने सवालात भेजे उस सवालात के जवाबात भी आप तक पहुँचाएँगे और ये सिलसिला आपका जारी और सारी रहेगा, तो हमें भी खुशी होगी। और जिस तरीके से आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक के ऊपर भी आप जाके हमें अपने कमेंट्स के हवाले से बता सकते हैं। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम हो रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मज़ीद और से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक बार सब मैं माशाअल्लाह जिस तरीके से आपकी हमने गुफ्तगू सुनी और जिसके अंदर सच्चाई पोशीदा थी, इसमें नो डाउट कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से आप बोलते, दुनिया के बहुत सारे ममालिकों में जाने का वो मुख्तसर मैं ये चाहूँगा कि वहाँ रमज़ान कैसे गुज़रता था और यहाँ का रमज़ान, उसमें क्या फ़र्क है। मतलब क्या आपने बहुत गहराई की बात की कि मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, कराची में हूँ या जहाँ भी, हमें अल्लाह ताला ने मौके दे के लोगों की खिदमत कर सके, और वहाँ क्या सिचुएशन होती थी, वहाँ क्या चीज़ें नोट करते हैं। देखिए रमज़ान का यहाँ पर जो देखा जाए ना, तो यहाँ रमज़ान काफ़ी आसान है, रोज़े बहुत इजी हैं दूसरे मुल्कों से अगर कंपेयर करें, ख़ासकर नॉन मुस्लिम कंट्रियों से। क्योंकि वहाँ अगर आप, यहाँ तो मुझे लगता है हम जब उठते हैं इसके 2-3 घंटे बाद इफ्तार हो जाती है, 3-4 घंटे मैक्सिमम। वहाँ पर तो सुबह 9 से आप 5 बजे तक काम करेंगे। 9 बजे जब आप काम पे जाना है तो आपको 7-8 बजे उठना है, फिर 5 बजे आप ऑफिस से 6-7 बजे पहुँच रहे हैं, तो पूरा दिन वर्किंग में निकलता है। तो सही मायनों में वहीं पता चलता है प्यास, भूख वगैरह। यहाँ काफ़ी ईजी है रमज़ान, और वहाँ और यहाँ के रमज़ान में जो एक और फ़र्क है वो जो हमारे लिए ज़रा अच्छा नहीं है यहाँ के हिसाब से, कि वहाँ यूँ होता है कि जिसमें नॉन मुस्लिम कंट्री भी आ गया, कि रमज़ान के वक्त जो बेसिक नीड फूड आइटम होती है, फूड नीड की आइटमें जो, उनके प्राइस कम हो जाते हैं और हमारे यहाँ प्राइसें बढ़ जाते हैं। ये इतनी डेंजर चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए कि जिससे हर जगह इमेज भी ख़राब हो रही है कि हम एक मुस्लिम कंट्री जहाँ 97% आबादी मुसलमानों की है, और उस मुल्क में बेसिक नीड फूड आइटम रमज़ान के अंदर प्राइस बढ़ा दी जाती है। और जो मुस्लिम कंट्री नहीं भी हैं, भले वहाँ बहुत कम आबादी होती है, लेकिन फिर भी आपको डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह में आपको हर बेसिक चीज़, खाने पीने की जो रमज़ान में चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके प्राइस कम हो जाते हैं। ये बहुत फ़र्क है। बाकी मैंने कहा कि रोज़े वहाँ पर लंबे होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ 3 घंटे का रोज़ा है और यहाँ बहुत हर चीज़ में सहूलत ही सहूलत है जो हमने कहीं ना कहीं से निकाल रखी है। तो आसान है रमज़ान यहाँ पर हर लिहाज से। लेकिन मोहब्बत प्यार ज़्यादातर यहाँ नज़र आता है, अफ्तारियाँ यहाँ नज़र आती है, सहरियाँ यहाँ नज़र आती है, वहाँ वो माहौल नज़र आता है। देखिए हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है, माहौल बहुत नज़र आता है, बहुत अच्छा माहौल है। माज़रत के साथ हो सकता है मेरे से काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे। मैंने देखा है हम लोग यहाँ इबादत भी तफरीह की तरह करते हैं। बाज़ जगहों पे मैंने देखा है हम उसको इबादत का नाम देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारी एंटरटेनमेंट होती है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी नज़र आती हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो
عبادت کے نام پہ اپنے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آگے جا کے اس کا ماحول یعنی اتنا ہو گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے یہ ہو گیا ہے کہ یہ مذہب میں ضروری ہو گیا ہے۔ 10 سال 20 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو چیزیں شروع ہوئی تھی، آج اس کو اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ بس وہ ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آج بھی ہم کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے 20 سال بعد یہ ہو جائے گا کہ یہ ہم میں مذہب میں ہے، ایسا کرنا ہی ہے، لیکن ان چیزوں کا واقعی کوئی جگہ پہ اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو خاص میں ہم لوگوں میں یہ کمی ہے کہ ہم لوگ چلے انٹرٹینمنٹ تو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ عبادت کے ایک کرٹن کے اندر، عبادت کے چادر کے پیچھے اپنا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، یہ بہت ڈینجر۔ اس میں مفتی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی طرف آؤں، اقبال بھائی ہم بریک پہ گئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے، تو آن ایئر آپ سوال کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں تکبر کے حوالے سے۔ دیکھیں، رمضان کا ٹائم ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے اور کافی بات ہوتی ہے۔ اب مجھ سے تو یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، ابھی اسی کا میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ یہاں پر پاکستان میں کتنے ادارے ایسے ہیں، آرگنائزیشن ہو گئے، کتنے لوگ انڈیویجولی بھی ایسے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور پھر آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں اگر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کو فزیکلی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا ہے پاکستان میں، کتنی تنظیمیں نے بھی کیا ہے، اور کبھی کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ مجھے فزیکلی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ نہیں دوں گا تو یہ میری سوشل میڈیا پہ پگڑی اچھالے گا۔ ایسے لوگ بہت ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس خوف سے تو زکوٰۃ دے رکھی ہے، کافی ٹائم سے دی ہے، اس خوف سے کہ میں نے اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ بھی کر لیا، اس نے زکوٰۃ کی پرچی بھی دے دی۔ اب مجھے پتہ ہے میں نے اس کو زکوٰۃ کس حساب سے دی ہے، اس کے خوف سے کہ مجھے فزیکلی نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہوتا ہے، اور نہیں تو میری سوشل میڈیا۔ اب وہ زکوٰۃ میں نے جو دی ہے، وہ زکوٰۃ مجھے دوبارہ دینی چاہیے کہ نہیں، پہلا تو سوال یہ۔ اور اگر آج بھی میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں تو یہ زکوٰۃ ہے کہ یہ بھتہ ہے، مجھے یہ سوال آپ سے کرنا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں اس کا بالکل بلا مبالغہ آپ کو جواب دوں گا۔ اور عموماً ایسا نظر سب سے آتا ہے، پہلی بات کہ ڈرنا تو رب کی ذات سے چاہیے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ ہے وہ مال جو آپ کی… اچھا اقبال بھائی، میں آپ کو بالکل وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے وہ ایسا سوال ہے کہ نہ صرف یہ آپ کی ذات تک محدود ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس میں متاثر ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز بھی نہیں کر پا رہا، اور کوئی اپنے آپ کو نہیں کر رہا۔ آپ نے آن ایئر اتنا بڑا سوال کر کے ان لوگوں کے لیے بھی اصلاح کی ایک راہ کھول دی کہ جو اس طرح کنفیوز ہے کہ کیا ہو گئی یا نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ اس کو 1 سال کے اندر ہی، اب آپ نے 2 4 5 سال ماضی کے اندر بھی دی تو وہ زکوٰۃوں کا بھی کیا نعم البدل ہوگا، تو وہ بھی ہم مفتی صاحب سے لیں گے تاکہ وہ کلیئر ہو جائے گا۔ جی پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا مقصد و محور کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ آپ جو دے رہے ہیں نا، وہ آپ شورٹی لے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بدنی زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ مالی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں کہ مولا یہ پیسہ جو جن کا حق تھا ان تک میں نے پہنچایا، اب اس کا بدل کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سیکورٹی فراہم کرے گا اس پیسے کے بدلے میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ ہمیں تو ان سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے سودا کیا، اور جب اللہ سے سودا کیا ہے تو پھر اللہ سے ہی ڈر رہا ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے، اگر آپ نے جو مال جو دیا زکوٰۃ کے طور پر دیا، اور اگر وہ مستقی نے زکوٰۃ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر وہ مال مستقی نے زکوٰۃ تک نہیں پہنچا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے اپنے خوف سے دیا ہو، یا آپ نے ایک مثال دی، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ کی محبت ہے، یا آپ نے کسی کے ڈر کی وجہ سے دیا ہو، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ کے دیا کہ بھائی یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو نفع و نقصان، اچھا یا برائی، یہ تمام اللہ کی من جانب اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر اچھا کام اللہ کی جانب سے، اور ہر برائی کی جو ترغیب وہ شیطان کی جانب سے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر زکوٰۃ دی ہے، اگر وہ زکوٰۃ مستحق اندر پہنچ گئی تو فبیہ تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن اگر وہ نہیں پہنچی
تو آپ نے وہ زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات، صارفین مصارف زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرمایا ہے کہ مسافر جن پر زکوٰۃ لگتی ہے یا زکوٰۃ جنہیں دی جاتی ہے، تو سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے کہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ آج سفید پوش، آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ روڈوں پہ ہم افطاریاں کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں کراچی کے یا جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں کتنے سفید پوش بیٹھے ہوں گے، یہ میں جانتا ہوں۔ ٹبر بھر کر آیا ہے کہ چلو بھائی میلہ لگ رہا ہے، انجوائمنٹ ملے گی، کھانا ملے گا، لنگر ملے گا، شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سفید پوش جو گھر میں اپنی دال کھاتا ہے، اس کے اندر یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہی صورتحال ہے۔ اب آتی دوسری لیکن بات، حضرت آپ کی بات رک جائے گی، اسی کے اندر آپ نے ایک اور بھی چیز اس کو واضح کیا تھا پچھلے پروگرام کے اندر کہ افطاری میں اور سحری کے اندر زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے۔ بالکل یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آپ افطاری میں نہیں لگا سکتے، بالکل نہیں لگا سکتے، اور اگر جو لگا رہا ہو گناہگار ہوگا۔ تو اس سے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بس وہ بات انٹرٹینمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو آپ نے جو بات جو دہرائی نا حضرت، بات یہی ہے کہ اگر یہ مال آپ نے جو دیا ہے، یا ایک سوال جو آپ نے کیا ہے، ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو دیکھیں گے، پھر اپنے پڑوس کو دیکھیں گے، پھر ایسا ادارہ دیکھیں گے جہاں پر دین کی تعلیم و تعلم ہوتا ہے۔ تو آپ تو یہ دیکھیں، پھر کوئی ایسا سبب دیکھیں گے، کیا سبب؟ کہ مثال کے طور پر کہ جہاں جو اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ جو سفر کرنے والے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ان کو دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلا حق تو رشتہ دار کا ہے۔ اور حقیقت میں ہم دوسروں کو تو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پوچھ ہی نہیں رہے ہوتے جو صورتحال چل رہی ہوتی ہے۔ سر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا جی چاہوں گا کہ بہت خوبصورت آپ نے جو بات کی، جی۔ رشتہ داروں کا حق یہاں پہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے دین میں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا بہترین مال وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ ہمارے ہاں اس بات پہ کبھی بھی روشنی ڈالی ہی نہیں جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مساکین کی جو ہے وہ مدد کریں، آپ فقراء کو دیکھیں۔ لیکن جب پوچھا گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہترین صدقے کا مال کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا بہترین صدقے کا مال وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ ہاں بالکل، لیکن یہ یاد ہے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ بیوی کو نہیں دیں گے، مراد یہ کہ جو مال بیوی پہ خرچ ہوتا ہے نا، مال وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر گھر والوں پہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ جو میں یہ میرا فرق ہے اس کا ثواب نہیں ملا، اس سے مراد یہ۔ اچھا ایک اور بھی چیز، اقبال بھائی کا سوال تھوڑا سا رہ گیا، میں تھوڑا اور کلیئر کر دوں۔ اقبال بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سال بھی دے رہا ہوں، پچھلے سالوں کے اندر جو دے چکے 3-4 سال، تو کیا وہ زکوٰۃ بھی اسی میں نے طریقے اس سے؟ کا بہت بالکل برملا جواب دیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو خوف سے بھی دیا ہے اور ان کو یہ پتا ہے چلے خوف سے دیا ہو، لیکن وہ مال مستحکم تک پہنچ گیا تو ادا ہو گئی، نہیں پہنچا تو ادا نہیں ہوئی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس پہ شک ہو وہ کام چھوڑ دو۔ تو آپ طریقہ کار کیا ہے کہ آپ یقین کامل کر کے آپ ادا کر دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مال کس طرح لوگ جب وہ خوف سے دے رہے ہیں تو یہ مال کہاں لگے گا۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان کو ایسا مال دیں جو زکوٰۃ کا نہ ہو، اور زکوٰۃ کا مال مستحکم تک پہنچا دیں۔ اس کا ایک ہیلا میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کوئی آپ کی عزت نفس کے ساتھ مجروح کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، یا آپ کو خوف ہے، تو آپ زکوٰۃ ہی کیوں دینا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے آپ تیار ہیں اس شخص کو، تو بھائی آپ وہ مال ادھر دے دیں۔ آپ تو امیر و کبیر ہے نا، تو آپ اچھا مال اپنے مال میں سے دے دیجیے۔ ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو، یاد رکھیے گا ہم بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ چلو میری زکوٰۃ تو ادا ہو گئی نا بھائی، خوف سے ہو گئی۔ اقبال بھائی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہاں کہ ہماری تو زکوٰۃ ہو گئی بھائی، ہم نے تو خوف سے کیا تھا۔ بھائی کیا خوف سے کیا تھا؟ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے، جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدلا ہے۔ مسلمان کا کام ڈرنا ہے؟ یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی طاقت دی نا، یہ کتنے بندوق ہو، رائفل ہو، میزائل ہو، یہ اس کے آگے نہیں چلتے بھائی۔ اصل طاقت ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ میں پھر اس کی مثال دوں گا،
ساری باتیں ختم کر کے کہ بھائی ساری باتیں آپ کی طاقت تو ہے، بولیں گے بھائی لیکن میری فیملی بھی تو ہے، میرے گھر والے بھی تو ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ 10 سوال ہے. اس کا سمپل سادہ آنسر ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے، کیونکہ یہ اللہ کے امانت ہے، اس میں آپ خیانت نہ کریں، یہ مال آپ زکوٰۃ تک پہنچا دیں، اپنے مال سے ان کو مال دے دیں تاکہ آپ کا خوف کا معاملہ بھی ختم ہو جائے اور یہ مال. لیکن اس میں بھی میں کہوں گا آپ نہ دیں. اسی میں نے آپ سے سوال کیا کہ زکوٰۃ ہے کہ بھتہ؟ آپ کی باتوں سے یہ ہو گیا یہ بھتہ ہو بالکل بالکل پوچھا یہی تھا نا. میں نے لفظوں کو تھوڑا سا نہیں وہ سمجھ گیا میں، اسی لیے تو میرا سوال ہی سوٹ تھا کہ میں بھتہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو اب میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہہ دوں یہ بھتہ گیا تھا جس کو ہم زکوٰۃ لکھ رہے تھے پچھلے 8 سال سے، تو اب ان کو ہم کو دوبارہ دینا پڑے گا. بہت شکریہ. اچھا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ تکبر کی تعریف کیا اور کس کس زمرے میں تکبر آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ لا يحب المستكبرین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اچھا تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تکبر اور یہ صفت اللہ نے سب سے پہلے جو آیا ہوئی وہ شیطان کو دی، اور شیطان یعنی کہ ظاہر ہوئی اس سے. کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے تکبر میری چادر ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. فرمایا کوئی میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں. مراد یہ ہے کہ تکبر تو اللہ ہی کو سجتا ہے، لیکن جس نے بھی تکبر کیا وہ راندے درگاہ ہوا، چاہے ابلیس ہی کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے زمین اور آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اسے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی سی جگہ نہیں. اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن ایک نافرمانی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے، میں ان کو سجدہ کر دوں. تو اللہ نے کیا کیا؟ راندے درگاہ کر دیا اور لعنت بھیج دی. تو معلوم یہ چلا کہ تکبر ایسی بیماری ہے جس شخص میں آ جائے وہ کتنا ہی عروج کی منزل میں ہو، فرشتوں کا سردار تھا نا، فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود اللہ نے دربار سے باہر کر دیا. تو آپ کتنا بھی عروج پالیں، اگر آپ تکبر کرتے ہیں آپ کا زوال لازم ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اب ذرا سوچئے جس جنت آپ جا رہے ہیں اس جنت کی خوشبو نہ ملے، جنت تو دور کی بات ہے، تو کیوں تکبر کریں؟ اور تکبر اس سے ہوتا کیا ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں ملتی کیا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم تکبر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے، آپ فرعون کو دیکھ لیں، آج تک اس کا جسم جو ہے وہ عبرت بنا ہوا ہے، کتنا بڑا تکبر کیا اس نے. آپ اگر دیکھ لیں کہ قارون کو دیکھ لیں، اس کے خزانوں کو دیکھ لیں تو اس کا بھی یہ حال رہا. المختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بات کے وقت میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ دوسرے لوگ لیں. یاد رکھیے گا تکبر ایسی بیماری ہے، آپ کچھ بھی عمل کر لیں لیکن ذرا سا بھی آپ کا تکبر آیا وہ تمام عمل غارت ہو جائیں گے، قابل قبول نہیں رہیں گے. تو کوشش کیجئے اس سے بچیے. میں آگے پھر انشاءاللہ مزید آگے بتاتا ہوں. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. محسوس کرو رمضان، رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. ایک مرتبہ پھر پیغام رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی اسی پیار، اسی محبت، اسی اپنائیت، اسی جذبات کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ ماحول جو ایک مرتبہ پھر اویس سے کہیں گے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے، پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب
اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے ہے سکندر ثنا خوان شاہ امم ہے سکندر ثنا خوان شاہ امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اچھا اقبال صاحب میں اگر تھوڑا سا کیونکہ ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تجزیہ نگاری کے حوالے سے کبھی آپ کراچی کی پاکستان کی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارا کراچی اس وقت ہمارا پاکستان کہاں کھڑا ہے کاروبار کے حوالے سے کیونکہ گزشتہ دنوں جب میں نے آپ کے ساتھ کئی پروگرام کیے اس کے اندر آپ نے تجزیے کے حوالے سے کہا کہ بہت ساری ڈسٹرپنگ ہے جس طریقے سے ڈالر ماشاءاللہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تو اب کیا پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈالر ایک جگہ پہ رک جاتا ہے جو 2 سال سے ہے تو پھر تو کافی اچھا ماحول ہو سکتا ہے کام کے حوالے سے اور ہو بھی رہا ہے ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں پہلے کنسٹرکشن کوسٹ کے حوالے سے میں بتاؤں کافی پرائزیں بڑھ گئی تھی تو اب تو اس میں تو کمی آ گئی ڈالر کی وجہ سے. اگر پاکستان میں ڈالر اگلے 2-3 سال تک نہیں بڑھتا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز کرنی پڑے گی, ہم کو جو سب سے زیادہ ورک کرنا ہے, جو میں نے نوٹ کیا, ڈالر پہ تو ہم نے کر لیا, لا اینڈ آرڈر ہم کو صحیح کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. جب لا اینڈ آرڈر آپ کے یہاں صحیح نہیں ہوگا تو کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا, کوئی نئی فیکٹری نہیں لگے گی, کچھ بھی نہیں. تو جب تک ہم گورنمنٹ ہماری لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں کرتی, جو بیسک چیزیں الیکٹرک ہو گئی, گیس ہو گئی, پانی ہو گئے, اس کو صحیح طرح سے پرووائڈ نہیں کر پائے گی, تو پھر تو یہی حالات رہے گا. ڈالر بھلے نہیں بھی بڑھے, لیکن ڈالر نہ بڑھنے کی وجہ سے فائدہ بہت کافی چانسز ہیں. لیکن ان 2 چیزوں پہ اگر ورکنگ کرتی ہے گورنمنٹ, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر لے, اور یہ جو چیزیں ہیں بیسک چیزیں پانی, گیس وغیرہ, اس کو اگر پرووائڈ کریں. کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کنسٹرکشن کے حوالے سے گزشتہ 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے, اسٹاپنگ بہت آ رہی ہے. اس میں کوئی اچھی اسکیم آ رہی ہے یا کچھ ذہن بن رہا ہے کہ ہاں کچھ ہوگا اچھا؟ نہیں, اچھا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان میں کام اتنا برا نہیں ہے جتنا ہم بیان کرتے ہیں. کام ہے تبھی تو آپ نے ایک بات, ہم لوگ ایک بات سنتے ہیں, اس سے کنیکٹ دوسری بات پہ دھیان نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا روز ٹی وی پہ آتے ہیں سب لوگ, پاکستان سے اتنے بلڈر باہر چلے گئے اور اربوں ڈالر یہاں سے چلے گئے. ہاں, یہاں پاکستان تباہ ہو گیا. کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ اربوں ڈالر انہوں نے کمائے کہاں تھے.
सुभान यहीं काम था तो कमाए ना भाई, यहीं से गए। जाने की तो बहुत सी वजूहत वो बयान कर रहे हैं, यहीं से कमाया था ना। क्या तो बात है भाई। मकसद कहने का यहाँ काम तो है ना, इसी बात है। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग मतलब हमारे यहाँ एक आम सी बात हो गई है, हम ज़्यादातर अपने मुल्क की बुराई बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बाहर भी यही है। पाकिस्तान में देखिए, मैं बाहर ज़्यादा देता हूँ, मैंने कभी किसी इंडियन को इंडिया की बुराई करते हुए नहीं देखा। मैं पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की बुराई करते हुए देखता हूँ, अल्लाह और फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारी लोग तारीफ करें। अरे भाई, जिसकी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही अपने मुल्क की बुराई करूँगा तो मेरे मुल्क की कोई दूसरा कैसे तारीफ करेगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अगर उसको बड़े लेवल से छोड़ के छोटे पे ले लें, तो जैसे आपके घर के अंदर झगड़ा होता है आपके भाई से या वालिद से, तो आप लोगों में नहीं बताते। आपको क्या डर लगता है कि मैं गली कूचे में बताऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी? जबरदस्त। तो वही तो प्रॉब्लम है कि अगर हम अपने मुल्क की बुराई कर रहे हैं तो हमारी इज्जत जा रही है, क्योंकि हम हैं तो पाकिस्तानी। वो उस वक्त वहाँ क्यों नहीं सोचता कि जैसे मैं अपने घर की, अपने भाई की, अपने बीवी बच्चों की बुराई करूंगा तो मेरी इमेज लोगों में ख़त्म हो जाएगी। तो जब हम अपने मुल्क की बुराई कहीं भी किसी भी मुल्क में करते हैं तो पाकिस्तानी तो हूँ, तो मेरी इमेज ख़राब हो रही है ना। और फिर मैं कहूँगा यार हमारे मुल्क को सब गालियाँ दे रहे हैं। तो हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में 10 चीज़ें ख़राब है मान ली, लेकिन जो 4 चीज़ें अच्छी हैं वो भी तो बयान उनका भी करें। तो बयान करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, मैं मुंह पे सच बोलता हूँ, आप सब ने सुनते होंगे। हाँ। मैं मुंह पे सच बोलता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। सही है भाई, सच बोलते हो, सही बात है। अब एक आदमी के बाल बहुत अच्छे हैं, बॉडी अच्छी नहीं है, तो सच्चाई तो 2 है, उसके बाल भी तो अच्छे हैं। आप उसकी बॉडी की क्यों बात कर रहे हो? क्या बात। आप सच बोलना है तो उसके बाल की भी तारीफ कर सकते हो। तो आपको सच की आड़ में दूसरों की तौहीन करने में आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। किसी ने टी शर्ट अच्छी पहनी है, जीन्स नहीं पहनी, आप उसकी जीन्स की बुराई कर रहे हो, उसकी टी शर्ट की कोई तारीफ नहीं करते। सच बोल रहे हो तो ये भी तो सच है। और अगर सच्ची बोलना है तो उसकी अच्छी चीजें बयान करो, भले बाद में बुरी चीजें आप बोलो। जब आप किसी भी इंसान की उसकी 4 बुराइयों में से 2 अच्छाई जो हैं उसमें अगर आप वो बयान करोगे, आप यकीन करें अपनी 4 बुराइयों पे वो खुद कंट्रोल कर लेगा। आपको कहने का मतलब है कि 100% किसी को आप बोलोगे यार आपने सलवार कुर्ता अच्छा पहना है, सही है, अगर उसने ऐनक सही नहीं लगाए ना, आप यकीन कर लो चेंज कर देगा। लेकिन हम डायरेक्ट उसकी ऐनक के ऊपर तनकीद करेंगे ना तो हट जाएगा ध्यान। मतलब आपको कहने का मतलब स्टार्ट में अप्रिशिएट करें उसको। हमेशा लोगों की खूबियों पे, उसकी खामियां तो हर किसी में है, मेरे में आपसे ज्यादा होगी, आप में मुझसे कम होगी, लेकिन खूबियां भी तो है ना। तो लोगों की आप जिस दिन आपने लोगों की खूबियों पे बात की तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो तो है, आप भी हो। वजह बताऊं क्यों? जब आप लोगों की तारीफ कर रहे हो ना तो आपके अंदर से वो चीज निकल रही है, तो आप अंदर से अच्छे होते जा रहे हो। जब आप बुराइयां कर रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, तो आप अंदर से करवे हो रहे हो। और जब अंदर से करवास होगी तो किसको नुकसान होगा? मुझे होगा। जिस दिन आपने लोगों के बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दिया, आप देखना 3 महीने बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। क्या बात, क्या बात। आप चेक कर लें। एक बात यहाँ पे इतनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है, इतनी काबिल सताइश बात है। और आप यकीन माने कि जो हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि जो बुजुर्गान दीन ने इस्लाम फैलाया, वो इसी तरीके से फैलाया। वो कैसे फैलाया कि जो नॉन मुस्लिम थे उनको कभी अपनी दरगाह से, अपनी बारगाह से दूर नहीं किया, बल्कि उनको कहा कि आइए बैठ जाइए, आप चाहे आतिश परस्त हैं, आप चाहे बुत परस्त हैं, आप आइए। अल्लाह वालों ने मोहब्बत से दीन को फैलाया। और इसी वजह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ पे 90 लाख मुसलमान हुए। कैसे हुए? इसी मोहब्बत से। ये जो बात इन्होंने करी ना वो इतनी खूबसूरत है। अगर हम सब इतनी ये हमारे ये कह लें कि हदीस शरीफ आका करीम अलैहिस्सलाम की, जिसका मफहूम है कि खुशगुमानी बेहतरीन इबादत है। खुशगुमानी, कुछ नहीं करना आपने लोगों के बारे में गुमान अच्छा रखना है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। जी नदीम भाई, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा। देखिए कौन हम अच्छा? फिर दोबारा अपनी मौजू की तरफ आते हैं, तकब्बुर। जी, नमाज पढ़ते वक्त कहा जाता है कि जी शलवार को टखने के ऊपर रखें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब अरब का जब लोग थे वहाँ एक रिवाज था कि वो कपड़े बुलंद ज़्यादा लंबे सिलवाते थे और एक तकब्बुर के साथ खड़े होते थे कि जनाब मैं अमीर हूँ। तो जब अल्लाह ताला की बारगाह में आप जाते हैं ना, नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो तकब्बुर कहीं नजर ना आए, इसलिए कहा जाता है कि शलवार को टखनों से उठा लीजिए। इसके बारे में मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब अगर मजीद और बता दें तो लोगों को इस मामले का
علم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سے بچے پوچھتے ہیں بھئی ہم کیوں شلوار کو اوپر کریں، ٹخنے کیوں؟ تو مفتی صاحب اس پہ آپ اگر کچھ واضح طور پہ بتائیں. جی بالکل بتا دو. پہلے میں اس بات کی طرف ذرا اشارہ کروں گا جو بہت ہی، کیونکہ میں آج چاہ رہا تھا کہ سنی بھائی نے کہا تھا کہ اقبال بھائی زیادہ گفتگو کریں، اور آپ گفتگو بہت پیاری فرما رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک بات لازمی رکھنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ وہی جو آپ نے بیان فرمایا اس کو تھوڑا اور وضاحت کروں تاکہ آپ مکمل ہو جائیں. اگر لوٹنے والا اور آپ کی زکوٰۃ لینے والا فقیر شرعی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. فقیر شرعی کہ آپ کو یقین ہے کہ ہاں بھائی وہ مستحق زکوٰۃ ہے، پہلے بھی بنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہ تو مال کہیں اور ہی جائے گا تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پھر جو آپ نے بات کی نا کہ آج جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری صورتحال بڑی عجیب سی نظر آتی ہے. تو یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام آئے. ایک بدو جسے کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ان پڑھ، اس نے مسجد نبوی میں یورین پاس کر دیا. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی ہمارے گھر میں کوئی آ جائے اور عام آدمی آ جائے تو ہم تھوڑا سا وہ کوئی ایسا کام کرتے تو ہم اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور تکبرانہ انداز ہوتا ہے. لیکن میرے نبی نے کیا کیا، حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور یہ جگہ صاف کر دو. اب دیکھیں مسجد نبوی تھی وہ، تو معلوم یہ چلا کہ آج ہم اپنے فعل و کردار میں دیکھیں کہ ہم ہر ایک سے کیسے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اقبال بھائی نے سوٹ اچھا پہنا تو ان سے اچھے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر ایک بندہ جو چپل پہن گیا ہے ہاں ٹھیک ہے ہاتھ بھی ملا لے، بڑی بات ہے. یہ سب سے بڑی تکبر کی نشانی ہے سلیم بھائی کہ آج ہم بندے کو اس کے حلیے اور اسٹیٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اتنا اچھا ہے تو اس لیے اچھا ہے. تو یقین مانے اللہ قلب مومن بہتر رحمان، اللہ جو ہے نا مومن کے دل میں رہتا ہے. اور یہ دل ضروری نہیں ہے کہ یہ بنگلے والا ہوگا تو اللہ اس کے گھر میں رہے گا، غریب کے گھر میں ہوگا تو اللہ نہیں ہوگا. اللہ تو مومن کے دل میں رہتا ہے. تو میں بس زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑی بات ہے تکبر ہم سب میں ہے، ہمارے بچوں تک میں ہو. مثال کے طور پہ آپ بچوں کو موبائل دیتے ہیں، تمہارے پاس، میرے پاس تو میرے پپا نے آئی فون دلایا ہوا، ہاں بالکل ہے نہیں ہوتا. بچوں پہ تکبر ہے. تم اگر وجہ یہ کہ ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. آج جو سب سے بڑا فقدان یہ ہے کہ ہم تو یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس چپل کی 2 جوڑی ہیں تو آپ ایک جوڑی احسار کر دیتے تھے. لیکن آج ہم برانڈ دکھاتے ہیں، ابے تم نے کیا پہنا، دیکھو میرے پاس تو یہ گھڑی ہے، میرے پاس تو یہ والی اسمارٹ واچ ہے. اب وہ بچوں مقابلہ شروع. تو تکبر کا یہ خمیادہ صرف بڑوں تک محدود نہیں رہا، اب ہر گلی کچی کی بچوں سے لے کے نکل کر اب یہ سوشل میڈیا تک آ گیا. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اقبال بھائی ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کی ہر باتوں کے اندر ہم کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں، بہت کچھ. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے؟ میں نے ابھی پاکستان کے حوالے سے بات کی تو آپ نے پاکستان کی پیار محبت کی باتیں کی. اس وقت فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہمارے تاجر برادریوں کو؟ یہ جس طرح میں نے کنسٹرکشن کے کام کے حوالے سے بولا، اس کے اندر تو فیسیلیٹیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ صرف ایک ہی طرف دیکھا جا رہا ہے یا دونوں طرف پوزیٹیو؟ دیکھیں ہمارے یہاں دیکھیں ایک چیز ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری ایکچول پرابلم کیا ہے؟ ہم ہر بلیم گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ وہ ان کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. بالکل. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے ہم سب جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے. کیا حلال کیا حرام کوئی نہیں سوچتا. لیکن ہم دوسروں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا اس کی خامی ہم بیان کریں گے. خامیاں ایک کسی، اب دیکھیں ایک پولیس والا ہے، رشوت لیتا ہے، ہم بولتے ہیں صحیح. اب وہ پولیس والا آتا کہاں سے ہے؟ اسی ماحول سے آ رہا ہے، نیچے سے آ رہا ہے اوپر. اب ایک بندہ 20-25 سال تک اس کی پورا ماحول ہی ایسا ہے، ٹریننگ ایسی بھی ہے. وہ جب دودھ لینے گیا 4 سال 6 سال 8 سال کا ہوگا تو دودھ والا پانی ملا رہا تھا. وہ جب 14 سال کا ہوا 16 سال کا ہوا بائک بنانے گیا، ایک پینچر تھا، بائک والے نے اس سے 6 یا 4 پینچر کے پیسے لیے. اسی ماحول سے وہ اوپر آ رہا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ تو ہم صرف کرٹیسائز اپر لیول پہ تو کرتے ہیں لیکن وہ آتے اسی ماحول سے. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر عام آدمی بھی ایسا ہی ہے.
ہر جگہ بےایمانی ہے, ہر جگہ چیٹنگ ہے, کیونکہ ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ ہم آنیسٹی سے چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ ایک دودھ والے کی بھی ہے, ایک پینچر والے کی ہے, ایک کسی پلمبر کو بلا دیں, آپ اپنی گاڑی بنانے کے لیے دیں, چھوٹا فالٹ ہوگا بڑا بنائے گا. تو یہ اس کا آپ کہتے ہیں کہ کس طرح حل ہوگا, اس کا حل یہی ہے کہ ہر عام آدمی کو چینج ہونا پڑے گا, ہر کسی کو اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, ہونیسٹی ہر کسی کو اپنے اندر لانی پڑے گی. دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کرنا, گورنمنٹ اچھی ہو جائے تو گورنمنٹ اچھی ہو جائے گی تو اس کے نیچے والے کہاں سے اچھے ہوں گے, اس کے نیچے بیوروکریسی کیا ہوگی. تو سب اسی ماحول سے آئے ہیں. تو اس کے لیے ہر عام آدمی کو سوچنا پڑے گا اور ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی لے کہ مجھے صحیح ہونا ہے, ادروائز تو کوئی سوسائٹی صحیح نہیں ہو سکتی. جی ماشاءاللہ. میں بس آخری باتیں کرتی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اقبال بھائی کی گفتگو کر لیں. اب میں آخری چند باتیں آپ سے کروں گا پھر تاکہ مکمل کی طرف جائیں. یاد رکھیے گا تکبر سے سب سے بہتر بچنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ اپنے اوپر کے والوں کو نہ دیکھیں, اپنے نیچے والے کے حصے کو دیکھیں اور ہمیشہ عاجزی سے پیش آئیں. عاجزی اس لیے پیش آئیں کہ جب حضور معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دربار میں کیا لایا, تو اللہ کے رسول فرمایا اے پیارے اللہ میرے دربار میں عاجزی لے کر آیا ہوں. تو کیونکہ عاجزی بہت بڑی نعمت ہے. پھر دوسری بات, ہم تکبر یہ ایسا فعل نہیں کہ یہ زندگی میں ایک بار آئے گا, تکبر کبھی بھی آ سکتا ہے, تو اس سے بچیں. اب اور کوئی نہیں بچتا تو آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں. یہ حقیقی واقعہ ہے, تفسیر ابھی بھی موجود ہے, ٹھٹا شہر میں چلے جائیے. حضرت مفتی عبداللطیف ٹھٹوی رحمۃ اللہ اس بات کے گواہ ہیں. واقعہ کیا ہے ذرا غور سے سن لیجئے. 3 دوست تھے. کتنے دوست؟ 3 دوست. کچھ نماز پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے. مثلا ایک 5 دوست تھے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے اور باقی 2 دوست تھے وہ کبھی چھوڑتے کبھی پڑھتے. تو دوستوں نے کہ بھائی 5 نماز پڑھتے 5 پڑھ لو, یہ کیا کبھی چھوڑ دیتے کہ پڑھ لے. تو اس نے تکبر میں کہا ہوں تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں. اتنا کہنا تھا, اس شخص کا انتقال ہو گیا جس نے لفظ کہا. اس کی اب میت اٹھاتے, میت بھاری, جنازہ لے کے نکلے, کتے پیچھے لگ رہے. اور یہ واقعہ حقیقی بیان کر رہا ہوں. قبر میں ڈالا ہے, قبر کی مٹی ڈالی ہے, ابھی 40 قدم پیچھے نہیں ہٹے, وہ کتے جھنجھوڑنے لگے. اب فتویٰ لیا گیا, مفتی صاحب کا نام تھا مفتی عبداللطیف ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو ٹھٹا شہر کے, کہ یہ حل کیا نکالے, جو کتے جو ہے یہ تو گوشت کو کھا جائیں, بے حرمتی کریں گے. فتویٰ یہ دیا انہوں نے, جاؤ قبر کھود کے دیکھو, اللہ دکھانا چاہتا ہے. پولیس کو ساتھ لیا, قبرستان پہنچ گئے, قبر کھودی. آدھا دڑ انسان کا تھا, آدھا دڑ سور کا تھا. اگر یقین آتا نہیں ہے تو سنیں تسبیح. ہر روایت, یہ روایت سن لیجئے, ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کتا کہتا اللہ پاک تیری ذات, تو نے مجھے کتا بنایا, گدھا نہیں بنایا. گدھا کہتا اللہ پاک تیری ذات, تو نے مجھے گدھا بنایا, خنزیر نہیں بنایا. خنزیر کہتا اللہ پاک تیری ذات, تو نے مجھے خنزیر بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو بھلا بیٹھے. اور سب سے اہم بات, تکبر یہ نہیں کہ آپ بہت عالی شان گھر میں رہتے ہو آپ تب متکبر ہوں گے. کسی کو اپنے حسن پہ تکبر ہے, کسی کو اپنے مال پہ تکبر ہے, کسی کو اپنی گفتگو پہ تکبر ہے, کسی کو اپنے انداز پہ تکبر ہے. تو تکبر کے بہت سارے مسائل ہیں. تو یاد رکھیے گا, تکبر کوئی بھی کرے وہ اللہ کی راہ سے راندے درگاہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا لا یحب المستکبرین, میں اسے پسند ہی نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ارسلان, آخری میں آپ سے کوئی پیغام دینا چاہوں گا, کوئی میسج. میں مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کری, اس کے آگے مجھے کچھ کہنا بنتا نہیں, کیونکہ ہمارے بڑے ہیں. لیکن ایک واقعہ میرے دماغ میں ابھی ان کی بات کرنے کے دوران ہی آیا ہے کہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے جو کچھ دن سے آپ کے پاس رہ رہا تھا, آپ کے پاس کچھ فیض لینے کے لیے آیا تھا, اور اچانک اس کو کچھ ایسا تیز سا آیا, اس کو ایسا غصہ سا آیا, اور وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگا. آپ مسکرانے لگے, آپ مسکراتے رہے. اب وہ کہہ رہا تو تمام عقیدت مند جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی غصہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں ایسی غلط بات کر رہا. تو وہ جیسے ہی کھڑے ہونے لگے, آپ نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا. اتنی دیر میں وہ شخص کہنے لگا میں آپ سے, آپ کی درگاہ سے بے فیض ہو کے جا رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اتنی دیر میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کچھ تحائف لیے اور کچھ چیزیں لیں اور اپنا عقیدت مندوں سے کہا کہ جاؤ اس کو لے جا کے دو.
تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اس کو لے جا کے دے تو دیتے ہیں لیکن آپ کس وجہ سے اس کو بھجوا رہے ہیں, آپ ذرا یہ تو بتائیں, یہ باب تو کھولیں ہم پر. تو انہوں نے فرمایا کہ جتنے لوگ آتے تھے سب تعریف و توصیف کرتے تھے, جتنے لوگ آتے تھے وہ سب اچھے کلمات کہتے تھے. آج اس نے میرے نفس کے خاص حصے پہ ایسی چوٹ لگائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نئے دروازے کھولے ہیں. مطلب کہ ہمیں ایک ایسی سراؤنڈنگز میں رہنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو بار بار پریکٹس کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہیں اللہ کے فضل سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کروڑ فضل ہے, کرم ہے, ہم پریویلیجڈ ہیں, ہم جہاں بھی ہیں ہم پریویلیجڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے کرم سے ہمیں تکبر سے پاک رکھے. جی اقبال بھائی آخری میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے, میسج؟ بس میں تو یہی پیغام دوں گا کہ تکبر والی جو بات آپ نے کی, تو ایکچول تکبر کا جو سب سے جو زیادہ لوزر ہوتا ہے جو وہی ہوتا ہے جو تکبر کرتا ہے. سامنے والے کو لوز کچھ بھی نہیں ہے. وجہ بتاؤں, ایک جگہ پہ میرا ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے تھے کچھ دوست, تو ایڈوانس تعلیم کے حوالے سے, ایڈوانس ایجوکیشن وغیرہ ایڈوانس کے لیے. تو ان کے پاس کوئی ایڈمیشن لینے آتا تھا نا, تو وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ یہ 2 کام کرو پھر ہم آپ کو اپنی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دیں گے. اب وہ 2 کام کیا تھے؟ بھائی جس علاقے میں رہتے ہیں آپ, اس علاقے کے اندر ایک چھوٹا ٹھیا لگائیں فروٹ کا کچھ بھی اور بیچیں اور پیسے بھی لیں. بھلے آپ ارب پتی ہو, یہ 15 دن کریں. آپ کے قریب میں جو سب سے قریب میں جو سگنل ہے وہاں پر آپ گاڑی دھوئیں, ان کے پیسے لیں. 15 دن تک یہ کام کریں. یہ کام کر سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد ہم آپ کو ایڈمیشن دیں گے, ادروائز کیوں کچھ نہیں. وجہ کیا کہ جب تک آپ کے اندر تکبر ہے آپ کسی کام کے نہیں ہیں. یعنی ہم کو یہ میسج دینا چاہیے کہ تکبر جو کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیا بات, وہ کسی اور کو نقصان نہیں, وہ کسی نئی ایجوکیشن کے قابل نہیں ہے, کسی بڑی چیز میں وہ کبھی نہیں جا سکتا جس میں تکبر ہے. ندیم میں آخری میں 2 جملوں میں. صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے گھر سے, آپ کے شہر سے اور اس دنیا سے تکبر ختم ہو جائے گا. اپنی زندگیوں سے میں کو ہٹا دیں. جی, یہ میں الفاظ ہٹ گیا, تکبر ہٹ گیا. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو سلیم بھائی یہ کہوں گی کہ ہمیں ہر لمحے جو ہے نا سیکھنے والا مرحلہ رکھنا چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بہت اپر ہوں, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ عمل رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں تو ہمارے دل میں تکبر نہیں آتا. کیا بات ہے, بہت پیاری. آتی ہے حدیث میں حضور فرمایا جب یہ نفس جو ہے نا جو میں کرتا ہے, جب یہ پیدا کیا نا اللہ نے, تو اس سے پوچھا تو کون, تو اس نے کہا تو ہے, میں ہوں. پھر اللہ نے اسے 1000 پھر جہنم میں جلایا. فرمایا اب بتا تو کون, اس نے کہا تو ہے, پھر میں ہوں. فرمایا پھر 1000 جہنم میں جلایا. پھر اب بتا تو کون ہے, تو فرمایا ہاں تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. تو معلوم یہ چلا یہ نفس جو ہے نا بڑی خطرناک ہے. اور مرزا اشتیاق بھی ایک بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نان بائی بیچنے والا نان بیچ رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج مسئلہ ہے کہ ہم اچھوں کو پوچھتے ہیں اور بروں کو دور رکھتے ہیں. فرمایا کہ جب نان بائی بیچنے والا بیچنے لگا تو کھوٹے سکے دینے والا بھی آیا تو اس کو بھی تازے نان دیے, اور اچھے جو پیسے دے رہا اس کو بھی نان اچھے دیے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جو کھوٹے سکے آ رہے ہیں ان کو تم تازے نان کیوں دے رہے ہو, وہ تو خراب سکے دے رہے ہیں. فرمایا اس لیے دے رہا ہوں کہ جب روزے میں شر اللہ اچھوں کو کھڑا کرے گا تو مجھ کھوٹے کو بھی لے جائے گا, اور میں کہوں گا مولا میں نے وہاں پر کھوٹے سکے والوں کو تازہ نان دینے میں کمی نہیں کی, اے اللہ تو بھی بدل دینے میں کمی نہ. کیا گہرائی کی بات ہے. اچھا ناظرین, ہم آخری پروگرام کے آخری مراحل کی جانب بڑھیں گے اور اویس رحمانی سے ہم ایک 2 اشعار بھی لیں گے اور پھر مفتی صاحب آپ سے اس کی دعا بھی لیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی کہ تکبر کے حوالے سے ہم وہ تمام چیزوں کو عیاں کریں, اور خاص طور پہ اقبال اڈوانی صاحب نے جو اپنی حقیقت کے حوالے سے جو پرابلمس تھی وہ بالکل ہائی لائٹ کی, وہ اور بلا جھجک ہائی لائٹ کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ مجھ جیسے لوگوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے شکار ہیں, اور ان کو بھی کیسے بچا جا سکتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر ہی اگر آپ اپنے آپ کو سیف کر لو گے, اپنے آپ کو بچا لو گے, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور یہ جو چیز عیاں ہوئی ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں نے اس طرح کی چیزیں ہو گئی ان سے, تو وہ اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ایک جگہ دلوانے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے دے دے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم آج جو اس پروگرام کے اینڈ کے بعد ہم کچھ انعامات بھی جو ہے اپنے جو
جو موجود مہمان آئے انہیں بھی دیں گے، اور جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت بنے ہوئے انہیں بھی دیں گے. ان کا اناؤنس کر دو، اس کے بعد نعت کے 2 اشعار اور پھر علامہ صاحب سے ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. الغابہ پبلشر نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ بھیجا ہے اور اوراد وظائف کا تحفہ بھیجا، کیونکہ ہمارے ندیم صاحب ماشاءاللہ پہلے پروگرام سے لے کے 10 پروگرام تک اسی حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں. تو ہم نے آج سوچا کہ قرآن مجید کا تحفہ اور اوراد وظائف کا تحفہ ہم پروگرام کے بعد انہیں عنایت کریں گے. اقبال بھائی ماشاءاللہ جتنی گہرائی سے بات کر رہے تھے، اور اسی گہرائی کے ساتھ ہم ایک قرآن مجید الغابہ پبلشر کی جانب سے اور اوراد وظائف کا تحفہ بھی، اور MM گروپس آف کمپنیز کی جانب سے گھڑیوں کا تحفہ بھی جائے گا، اور ڈیل سینیٹری ویئر کی جانب سے چند پرائز ہے وہ بھی اقبال بھائی کے نظر ہوں گے. اسی طرح ہمارے اس پروگرام کے اندر جو مہمان آ رہے ہیں اور ان کو ہم وہ انوائٹ بھی کریں. ہمارے ساتھ جو جس طریقے سے ندیم مولوی صاحب نے کہا کہ ایک بچہ جو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایک چیز بتا گیا، اس چیز کے بنا کے اوپر MM گروپ کی جانب سے ہمیں گھڑیوں کا تحفہ آیا. وہ گھڑیوں کا تحفہ ہم پروگرام کے بعد علی صاحب کو بھی عنایت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہمارے اس پوری ٹیم کے اندر جو جڑے ہوئے ہیں، طاہر صاحب ہمارے سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے. پروگرام کے بعد طاہر صاحب کو بھی ہم وہ MM گروپ کی جانب سے جو گھڑی ہمیں آئی ہوئی ہے انہیں وہ تحفہ ان تک پہنچائیں گے. اور مجھے دیجیے اجازت، اور نعتیں کے اشعار سنیں گے، اور پھر اس کے بعد علامہ صاحب کی دعا انشاءاللہ زندگی رہے اللہ لائے تو پھر کل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. یاد رکھیے پیغام رمضان کی سیری ٹرانسمیشن میں کل پھر آپ سے یاسمین اور میری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. مولانا محمد صلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ یہ رحمت کا اشرا مکمل ہوا. میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں تکبر جیسی اس یا اللہ گناہ سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے. یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یا اللہ بہت ہی علم نافع پہنچاتے ہوئے بہت خلوص کے ساتھ انہیں گفتگو فرمائی. اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اے اللہ آنے والے وقت میں جو رمضان کے جو دن رہ گئے یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یہ قرآن پاک کی تعلیم، جو دین اسلام کی تعلیم، یہ اچھی باتیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.